बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया है, लेकिन इस वक्त 3:30 पौने 4 बजे तक कोई रात के 3:30 पौने 4 बजे तक कोई अलामिया जारी नहीं किया गया। तुर्की का मीडिया भी खामोश है, तुर्की की हुकूमत भी खामोश है, अमारात इस्लामी अफगानिस्तान जो है वहाँ का मीडिया भी खामोश है, वहाँ की हुकूमत भी खामोश है, पाकिस्तान जो है ये भी खामोश है, पाकिस्तान का मीडिया भी कोई खबर नहीं दे रहा है। इस हवाले से सिर्फ यही खबर दी जा रही है कि जनाब मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया। ये मामला किस नहज पे जाके बैठेगा, और हमारे वज़ीर दिफा ने जो धमकी दी है कि अगर मामला तय ना हुए तो फिर खुली जंग होगी, उन्हें ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश है। और जो अफगानिस्तान का मीडिया है वो वही गेम कर रहा है इस वक्त जो पाक भारत जंग के दौरान जो इंडियन मीडिया ने किरदार अदा किया था। सेम वही उसी तरह आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो अपने आप को पता नहीं क्यों सीरियस समझते हैं। इस पर आगे जाके बात करेंगे, काफ़ी तफसीलात हैं हमारे पास जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले एक और खबर है जनाब। पूरा दिन सोशल मीडिया पे जनाब शोर मचा रहा उस खबर का, और खबर वो ये है कि जनाब से ये कि साबिक एहलकार हैं जान क्रियाको, उनका एक इंटरव्यू है। इमरान खान के मुखालफिन जनाब उसमें से ले के पीस जो हैं वो सोशल मीडिया पे जनाब चलाते रहे, और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं वो उनके जो जान क्रियाको साहब के कुछ और उन्होंने जो मारी हुई है वो छोड़ू किस्म के आदमी है यार वो, दरअसल ना जो मैंने देखा है, जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है, तो ये भाई साहब जो है, एक तो ये है कि इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में तैनात ही नहीं थे, और ये मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में ये रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो यहाँ सफारत खाने में थे तो इंफॉर्मेशन तो उनके पास है बहुत सारी। लेकिन जो मैंने कहा ना छोड़ू, उन्होंने ये भी कह दिया हो कि जब अफगानिस्तान में जनाब अमेरिका ने जनाब अपनी फौजें दाखिल की थी तो उस दौरान जनाब जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के एटमी हथियार है ना उनका कंट्रोल एक अमेरिकी जनरल के हैंड ओवर कर दिया था, उनके हवाले किया हुआ था। यानी इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये किस तरह का, किस सतह का बंदा है। और इनके बारे में ये भी बातें सुनने में आ रही है कि ये पैसे लेके भी इंटरव्यू दे देते हैं। ज़ाहिर है उनके एक ओहदा जो है उसका जो उसके साथ जो है वो थोड़ी सी सेहत बन जाती है इंटरव्यू की। अब उन्होंने जो मैंने कहा ना जब छोड़ू है वो छोड़िए, सर जनाब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने साइफर लहराने से पहले ना जो पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर है उनके एतमाद में लिया, और जनाब उनसे इजाजत ली और कहा जनाब असी थोड़े खिलाफ गल्ला करनी है, तुझे सर कुछ कहना नहीं है, मेरा बड़ा जनाब सियासत का मसला बनया है तो मैंने ये कहना है। वो कहते हैं उसके बाद जनाब उसने शुरू हो गया, अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया। फिर वो कहते हैं जनाब हमने जमाइमा गोल्ड स्मिथ से रब्ता किया जो इनकी साबिक अहलियाँ हैं। वो कहते हैं फिर वो पाकिस्तान आई, जमाइमा गोल्ड स्मिथ का तो पाकिस्तान आई। और फिर कहते हैं जनाब वो उनसे उन्होंने कहा कि इनको रिलीज कर दे, उन्होंने कहा नो। ये कब की बात है? वो सिर्फ उन्होंने टोपी पहन के आई थी। यानी ਇਹਦਾ सिर्फ ਤੁਸੀਂ प्रोपेगेंडे वास्ते ਇਹਦਾ इंटरव्यू ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭ ਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, और नहीं हैगी। यार ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਮਰੇ ਵਾਕਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ। We went to Jemima Goldschmidt, his whatever her name was, ex-wife, and she went to Pakistan and asked them if they would release him, and they said no. अब आते हैं ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं और जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, इस पर बात करते हैं। ये जो अफगान है ना, अफगान तालिबान रजीम जो है, ये इंतहाई आप कह लें कि दोगली पॉलिसी अपनाए हुए हैं। इनका कोई अखलाकी मियार ही नहीं है जो मैंने देखा है अब तक। अब देखें ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं उनको वो कभी कहते हैं ना ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। उनके वज़ीर दिफा जो दोहा मुज़ाकरात में शरीक हुए थे, उन्होंने बाद में अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था जनाब ये जो दहशत गर्दी होती है ना पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये उनका आपस का मामला है, तो हमारा तो कोई तल्लक नहीं, ये अंदरूनी उनका इशू है। हम ये कहते हैं कि जनाब आपके वहाँ वो आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, आप उनको कवर देते हैं, और वो पाकिस्तान में आप अपनी निगरानी में, हिफाजत में उनको पाकिस्तान के अंदर दाखिल करते हैं।
اس کی ایک مثالیں موجود ہیں. اور اس کے بعد 11 اور 12 اکتوبر کی رات جو ہم نے ریئیکشن کیا ہے وہ کس لیے کیا تھا, ایئر اٹیک کیوں کیے تھے. اب یہ سننے میں یہ آ رہا ہے, جو افغان میڈیا وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ایشو بھی اٹھائیں گے کہ جناب وہ نور ولی محسود, کیا نام ہے ان کا, وہ تو جناب پاکستان کے کسی علاقے میں تھا, اس کی 8 منٹ کی ویڈیو آ گئی ہوئی ہے, تو آپ نے جناب اس کا نام لے کے وہاں کیوں کابل پہ کیوں حملہ کر دیا. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے, وہ ان کا میڈیا کہہ رہا ہے. انفارمیشن وہ غیر جانبدار ذرائع سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری جو میں نے کہا جو ان کی دوگلی پری سی, ایک حد تک آپ منافقت بھی کہہ سکتے ہیں ان کی, یہ ان کو جو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے نہیں روک رہے. اور جو تحریک طالبان پاکستان والے ہیں وہ تو کھلم کھلا یہ کہتے ہیں کہ ہم جو سپریم کمانڈر ہیں ہبت اللہ اخوندزادہ, ان کے ہاتھ پہ جناب ہم نے بیعت کی ہوئی ہے اور ہم ان کا حصہ ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں اچھا کنٹرول بھی نہیں کرتے ان کو. اب دوسری طرف جو احمد مسعود ہیں, وہ جو وادی پنشیر کے شیر جو تھے احمد شاہ مسعود, ان کے بڑے صاحبزادے ہیں. یہ وہ 2001 میں وہ جاں بحق ہو گئے تھے, ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ 2021 میں انہوں نے ایک تحریک شروع کی احمد مسعود نے, وہ قومی مزاحمتی محاذ کے نام سے وہاں. تو اب وہ تاجک ہیں اور ان کے دفاتر جو ہیں, ان کی یہ محاذ جو ہے یا جماعت کہہ لیں, جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہ رہے ہیں, یا مزاحمتی تحریک کہہ لیں, ان کے دفاتر تاجکستان میں ہیں. اور انہوں نے جناب یہ تاجکستان کی حکومت کو مجبور کیا, یہ جو طالبان رجیم ہے, کہ جناب آپ ان پہ پابندی لگائیں. اور اب یہ افغان جو ہے میڈیا, اسی کے حوالے سے یہ خبر جو ہے یہ سامنے آئی ہے کہ جو تاجکستان کے صدر ہیں امام علی رحمان, انہوں نے جناب ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور احمد مسعود کی زیر قیادت جو قومی مزاحمتی محاذ ہے اس پہ وہاں پابندی لگا دی گئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب وہ اپنے دفاتر استعمال نہیں کر سکیں گے تاجکستان میں. تو ایک طرح سے انہیں یہ بھی کہنے کہ جناب تاجکستان بدری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ان کا معیار ہے وہاں, یعنی ہلکی سی بھی اپوزیشن برداشت نہیں ہو رہی. لیکن یہ زیادہ دیر چل رہا نہیں معاملہ. اگر وہاں ان کے دفاتر بند ہو گئے نا, پھر انہوں نے اندر آ کے جو کرنا ہے, تحریک کو ایکٹیو کرنا ہے, وہ بھی ایک دیکھنے والا منظر ہوگا. اچھا یہ یار جو وہ تھے احمد شاہ مسعود, ان کو تو جناب یہ فتح نہیں کر سکے تھے. یہ طالبان جو تھے, وہ برہان الدین ربانی جب صدر تھے اس وقت وہ وزیر دفاع تھے. انہیں تو رشید دوستم نے قابو آیا تھے یار. دوسرا جو میں نے عرض کیا نا کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ جلتی پر تیل ڈال رہا ہے. یہ ان کے میڈیا پہ انہوں نے یہ خبر دی ہے, وہاں کے میڈیا نے, جو احسان اللہ احسان ہے تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان خود ساختہ پتہ نہیں کیا ہیں وہ, تو ان کا جناب انہوں نے جناب کہا, انہوں نے ایکس پہ ایک پوسٹ کی ہے, ایک ویڈیو, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ افغانستان کے صوبے پختونخوا کے علاقے خیبر ایجنسی میں تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر ابو ذر کرکٹ میچ کی اختتامی تقریب سے خطاب فرما رہا ہے. یہ ہم تصویر دکھا رہے ہیں, ویڈیو نہیں دکھا رہے اس کی. تو یہ جناب وہ کرکٹ میچز میں بطور مہمان خصوصی شریک ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو تحریک طالبان والے ہیں, یہ سر وہاں یہ میڈیا کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں یہ حال ہے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارا یہ علاقہ ہے, یہ افغانستان کا حصہ ہے. اور بھائی اگر افغانستان اتنا عظیم ملک ہے تو آپ کے جو لوگ ہیں جاتے کیوں نہیں واپس. اور ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ مثلا میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, کئی دوستوں نے کہا کہ جناب اس پہ بھی آپ بات کریں. وہ جو محمود اچکزئی کی صاحبزادی ہیں, انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا, وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, ان کو نوٹس بھی جاری ہو گیا ہے, وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے اس پہ. لیکن حال دیکھیں ان کا. اگر ان کو کہتے ہیں جناب اگر آپ افغان ہیں تو افغانستان جانا چاہتے ہیں تو جائیں وہاں پہ, پھر یہ کہتے ہیں لرو بار افغان, اوپر بھی افغان نیچے بھی افغان, اور جو افغانستان ہے سب کا ہے, جو جتنے بھی پشتون ہیں جو پختون ہیں یہ. اچھا اب انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ دیکھیے ذرا. وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اسرائیلی ٹیموں کا سب سے سستا ورژن ہے, ایک منافق اور وحشی ریاست
جس کے ہاتھ آزاد دنیا کے غاصبوں نے باندھ رکھے ہیں، جن کے ہاتھ لاکھوں معصوموں یعنی بلوچوں آگے وضاحت کی ہے اس نے، پشتونوں اور افغانوں کے خون سے رنگے ہوئے یہ ہیں۔ اب اگر وہاں بہت جناب آزاد ریاست ہے افغانستان، اور وہاں حقوق انسانی کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں گلے نہیں کاٹے جاتے، تو وہاں چلی جائیں۔ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ پاکستان کا کھا رہے ہیں اور پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اب یہ پاکستان میں پڑھا رہی ہیں، وہاں ان کو کسی نے پڑھنے نہیں دینا تھا۔ اب یہ جو ان کی حرکتیں ہیں نا، ان کی لروبر افغان والے جو ہیں، ان کے حوالے سے جو ہمارے ایک سابق 4 اسٹار جنرل ہیں احسان الحق صاحب، 2015 میں انہوں نے ایک بات کی تھی، اور اس وقت جناب بڑی تنقید ہوئی ان کے اوپر، جناب یہ کیا بات کر رہے ہیں جناب، یہ دیکھیں اس وقت ابھی تک کے جو تھے نا امریکی وہاں پہ تھے، گئے نہیں تھے، 2015 میں تو نہیں گئے تھے نا وہاں پہ، تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے تھے جناب یہ جو ہیں طالبان جو ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں جناب، ایک سپر پاور کو شکست دی اور پھر دوسری سپر پاور کو شکست دینے والے ہیں۔ اس سے پہلے جناب تاجہ برطانیہ کو انہوں نے شکست دی تھی۔ وہ ہم نے ایک مطالعہ پاکستان کی تھی، جب یہ رشیا والا معاملہ ہوا نا، اس وقت ہم نے جناب جو ایک جہاد کا ایک نیا جو جہاں پاکستان نے بیڑا اٹھایا تھا، تو اس کے بعد جناب یہ ہم نے پھر ان کا جو ہے نا کنسیپٹ جو ہے اس طرح کا بنا دیا جناب، یہ تو بڑے دلیر ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ اور جو وہ احسان صاحب ہیں، احسان الحق صاحب، انہوں نے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا یہ جو وہ کہتے ہیں میں بھی پختون ہوں اور میں پاکستانی پختون ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ یہ جو لروبر افغان والی بات کرتے ہیں کہ جناب ادھر والے بھی پختون، ادھر والے بھی پختون، جناب سارے افغان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور ISI کے وہ سربراہی بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، DGAS بھی، یعنی کہ پوری طرح آگاہ تھے تمام معاملات سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ پاکستان میں وہ کہتے ہیں جو پختون ہیں ان کی تعداد جو افغانستان میں بسنے والے پختون ہیں ان سے زیادہ ہے۔ اگر یہ جو فارمولہ یہ اڈاپٹ کیا جائے پھر تو پاکستان جو ہے، یہ پاکستان کی حکومت جو ہے یا سرحد ہے وہ کابل تک ہونی چاہیے۔ تمام جو پشتون علاقہ ہے یا پختونوں کا علاقہ ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے، اور اس کی ایک دلیل وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ جناب جائیں واپس، تو وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بایو میٹرک شناختی کارڈ بھی جاری کیے تھے، لیکن یہ وہ جناب وہاں والے جو دوسری طرف والے ہیں وہ جناب کہتے ہیں پھاڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے نا ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہ کرنے کا، لروبر افغان، اگر وہ کہتے ہیں اس کو وسیع تر تناظر میں اور عالمی تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا نقصان جو افغانستان میں بسنے والے پختون ہیں ان کو نقصان، افغان جو ہے ان کو نقصان ہوگا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور کہہ رہے ہیں جناب یہ کبھی فاتح شاتے نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کبھی دلی والوں نے وہاں حکومت کی ہے، کبھی خود مختار ریاست رہی نہیں افغانستان جو ہے، اور کبھی اصفہان والے آگے، کبھی بخارا والے، کبھی سمرقند والے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ 2.5 ملین پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں افغان، وہ اپنے ملک واپس نہیں جا رہے کہ اتنے بھوک بڑی ہے، مسائل بڑے نے، تو پھر کوئی پاکستانی جڑا وہ کیوں افغانی بننا چاہے گا، افغانستان کی شہریت لینا چاہے گا؟ یہ انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی، اور یہ بالکل درست بات۔ اس وقت بڑا غصہ کر رہے تھے لوگ، یار ایک ہی گل کر رہے ہیں یار، جنرل صاحب نے گل نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن گل جیڑی ہے یہ حقیقت مبنی گل ہے کہ انہوں نے بھی چلے جانا چاہیے تھا، جڑے اگر جناب افغانستان میں لروبر افغان جڑے نے جان اتوں اللہ کا نام لے کے اتھے جا کے اپنی جڑے اتھے جڑے انسانی حقوق چاہ رہے ہیں وہ اتھے جا کے پرچار کرن نا، اتھے جڑے سیاسی حقوق حاصل نے انہوں نے انجوائے کرن، اتھے کیوں رولا پائی جا رہے ہیں، سانوں کیوں تنگ کرتے ہیں۔ اور پھر جو میں نے وہ بتایا تھا جناب خیبر ایجنسی میں وہ جو کرکٹ میچ کی جناب مہمان خصوصی جناب فلاں صاحب جو ہیں، تو وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہی کا علاقہ ہے نا، وہ خیبر سے تعلق ہے نا ان کا، سیل افریدی صاحب، انہوں نے جناب عمران خان کی تصویر کدی صاف کر دینے، کدی نماز پڑھ دے جناب ٹک ٹاک بن رہی ہے، کدی جرگا کر رہے ہیں، اور جرگے دے وچ مینوں نہیں لگتا، وہ ساری پشتو کی تقریراں سی، لیکن مینوں کوئی لگتا نہیں سی کہ جناب پاکستان دی یکجہتی یا اس طرح دی یا فوج دے نال یکجہتی یا تعاون دی کوئی گل کیتی گئی ہو، اپنے مسائل سی،
اور ਉਹਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲੁਭਾਵੇ ਸੀ کہ جناب وہاں جو ہے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں وہ بند کی جائیں. وہ عمران خان، یعنی میں عمران کا سپاہی ہوں، پاکستان کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں میرا. اچھا دوسرا جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا استنبول میں، ایک تو یہ کہ جناب پاکستان کی طرف سے کہتے ہیں 2 بندے مذاکرات کے لیے کہ یہ میری انفارمیشن کے مطابق ایسا نہیں ہے، بڑا وفد ہے. اس میں بہرحال وہ 2 صاحبان جو ہیں جن کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جناب وہاں گئے ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے، وہ بھی گئے ہوئے ہیں. ایک بات ہوگی. اور دوسری بات جو ہے جو مجھے حوصلہ افزا چیز لگ رہی ہے، وہ جو ان کے نائب وزیر داخلہ ہیں رحمت اللہ مجیب صاحب، ان کی قیادت میں ایک وفد گیا ہوا ہے نا، اس میں جو وہاں کے وزیر داخلہ ہیں نا سراج الدین حقانی، ان کے جو بھائی ہیں انس حقانی، وہ بھی اس وفد میں شامل ہیں. اور جو حقانی ہیں ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے، یا پاکستان کے جو احسانات ہیں ان کے اوپر، افغانوں کے اوپر، یہ اس کے موطرف ہیں. اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انس حقانی صاحب کو ساتھ لے کے جانا، وہ جو ان کا یہ پاکستان کے ساتھ ایک رویہ ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو پھر جناب خبر آنے سے پہلے، یہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی اعلامیہ سامنے آنے سے پہلے آپ اس بات پہ نظر رکھیں کہ جو 14 دن سے یہ پاکستان اور افغانستان والی سرحد جو ہے یہ بند ہے، یہ باب دوستی جو ہے، تورخم والا علاقہ، پھر خرلاچی، پھر انگور اڈا، پھر غلام خان سرحد، وہاں وہ سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں سامان لے کے، پھل لے کے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارا پھل ضائع ہو رہا ہے. تو صرف جو مہاجر ہیں ان کو جو ہم ادھر بھیج رہے ہیں، صرف اس وقت سرحد کھلتی ہے، لیکن یہ جو مال بردار گاڑی ہیں ان کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہاں مذاکرات جو ہیں، یہ اعلامیہ سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں، یہ اگر سرحد کھل جاتی ہے، مال آنے جانے لگ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے اور کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے. لیکن سردست تو یہی مجھے لگ رہا ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں. اب جو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں کہ ہم نے 2 دن ان کو کھڑکایا ہے، اچھی طرح کھڑکایا ہے، ایئر اٹیکس جو کیے ہیں، تو اس لیے یہ مجبور ہوئے. تو ان کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ صرف ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ جناب جنگ جیت کے بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح جیسے بھارت کا میڈیا جو ہے وہ جو آپریشن سندور جیت کے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اپنی مانگ اجڑ گئی ہوئی ہے انہوں نے، جیسے سندور پر ہی تھا. لیکن وہ بہرحال یہ ایک اور خبر ہے کہ جناب پاکستان نے جو فضا جو اپنی جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ وہ بند کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ انڈیا کی جنگی مشقیں وغیرہ ہو رہی ہے، اور دوسری وہ یہ ہے کہ شاید میں بھی جو ہماری ایئر فورس ہے وہ الرٹ پہ ہے. اور یہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں نا، ناکام کیوں میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ جناب یہ ہو گیا، جناب آگے پھر ایک جناب دور ہوگا اور پھر اس کے بعد ہوگا، پھر ہفتے بعد پھر ملیں گے، یہ بات نہیں کر رہا. اگر وہاں ہی سارا کچھ کٹ کٹا کے آگے واپس دونوں طرف، تو پھر اسی جڑا جواب دینا میرا خیال ہے وہ بڑا بھرپور ہونا اور جلد ہونا، وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا. سی اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی لاکھ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.